तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सबको हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम यूहन्ना के पहले ख़त के 5वें बाब का मुताला कर रहे हैं, जो कि इस ख़त का आखिरी बाब है, और आज की किस्त में हम खुदावंद के फजल से 5वीं और 6ठी आयत का मुताला करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, आपने दुनिया पर गालिब आने के मुतालिक बात की। यूहन्ना 4ठी आयत में कहता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। फिर 5वीं आयत में कहता है, दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। आप हमें 5वीं आयत के मुतालिक बताइए। 5वीं आयत। जी, यूहन्ना रसूल हमेशा फतामंदी को मसीह के साथ मंसूब करता है। यूहन्ना की अंजील के 16वें बाब में वो कहता है, खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। और करंथियों के नाम पहले खत में भी ये लिखा है कि मगर खुदा का शुक्र हो जो हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीले हमें यीशु फतह मसीह के बख्शता वसीले। है। सो फतह का मंबा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। लेकिन यहाँ वो कहता है कि दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है। सो उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई वो हमारा ईमान है। गोया वो उस हक की मार्फत हमें बताना चाहता है जो उसमें और हम में है। और उसने पहले अंजील में कहा जो उसमें है और वो फाते है। लेकिन खत में उसने ये जाहिर किया कि जो अंजील में है उसमें था और उसमें है और अब हम में है। सो जैसे वो गालिब है यूहन्ना के 16वें बाब के मुताबिक, हम भी यूहन्ना के 5वें बाब के मुताबिक गालिब हैं। और दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवाय उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। भाई यूसुफ, मेरे लिए ये लक़ब कैसा कीमती है, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा। जी, जैसा कि खासकर हमने अहदनामे में यीशु मसीह के हवाले से इब्ने खुदा के अल्फाज पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील के तारुफ में हम देखते हैं, लिखा है, यीशु मसीह इब्ने दाऊद। बहुत मर्तबा हम उसके लिए इब्ने आदम के अल्फाज को पढ़ते हैं। सो मैं इन अल्फाज के अलकबात को एक साथ रख कर इनमें फ़र्क जानना चाहूँगा। यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो इब्ने आदम है, इब्ने अब्राहम है, और वो इब्ने दाऊद है। क्या कहेंगे? ये 4 अलकाबात हैं और ये 4 अलकाबात हमें अंजील की तरफ ले चलते हैं। और बहुत बार हम ये पूछते हैं कि 4 अनाजील क्यों हैं, क्योंकि 4 फरिश्तों की वसातत से हमें एक ही शख्स के मुतल्लिक बताया गया है। जी। ये 4 फरिश्ते कौन है? मत्ती की इंजील में हमें इब्ने दाऊद के मुतल्लिक बताया गया है और ये पहली अंजील है। यीशु इब्ने दाऊद, इब्ने अब्राहम का नसबनामा और इब्ने दाऊद के लक़ब का जिक्र मत्ती की इंजील में 7 मरतबा हुआ है। और इस बात पर जोर दिया गया है कि वो इब्ने दाऊद है। और इसका क्या मतलब है? सही। इसका मतलब यह है कि वो बादशाही करता है, क्योंकि खुदा का वादा है कि दाऊद और उसकी नस्ल उसके तख्त पर बैठेगी। और इसीलिए पहला सवाल मत्ती की अंजील के मुतल्लिक है। ठीक है। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? दाऊद के घराने पर। दाऊद के घराने पर, लेकिन इब्ने अब्राहम है जो कौमों के लिए बरकत का बाइस है। तेरी नस्ल के वसीला से, जैसा कि खुदा ने अब्राहम से कहा, और लिखा है तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। और मरकस रसूल उसके मुतालिक लिखता है कि वो इब्ने अब्राहम है। और फिर लिखा है और जो कोई उस पर ईमान लाता है उसके लिए बरकतों का मंबा है। सही। और फिर लूका की अंजील की बात करें तो वो इब्ने आदम है और वो कामिल इंसान है। जी। और जब लूका उसके नसब नामे को पढ़ता है तो वो इब्ने आदम तक जाता है। और मसीह का लक़ब इब्ने आदम आप अपनी वजाहत है और मसीह की इंसानियत बेहद वसी है। मसलन अगर हम ये कहें कि हम उसकी पैदाइश के किस्से को नहीं पढ़ते, यानी कि
مسیح کی پیدائش یا بچپن کے متعلق جب وہ 12 سال کا تھا، اور یہ سب لوکا کی انجیل میں ہے اور کہیں نہیں ہے، کیونکہ وہ ابن آدم کی بات کرتا ہے۔ جہاں تک بلندی کا تعلق ہے، چوتھے کی صورت اعلیٰ زادے کی سی ہے، جیسا کہ نبوکت نظر نے کہا۔ چوتھی انجیل ہمیں اس کے متعلق بتاتی ہے، اور یہ انجیل یوحنا کی انجیل ہے۔ یوحنا کی انجیل۔ جب خدا نے جنم کے اندھے کی آنکھوں کو کھولا تو اس نے اسے ایک حیرت انگیز سوال کیا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ وہ سورما جو صدر عدالت کے سامنے شیر کی طرح کھڑا تھا۔ جب مسیح اس کے سامنے کھڑا تھا تو اس نے کہا، وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اسے کہا، تو نے اسے دیکھ لیا ہے، جو تجھ سے بات کرتا ہے وہی ہے، اور دیکھیے اس شخص نے کیا کیا۔ اس شخص نے کہا، اے خدا، میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ اس نے اس کی پرستش نہ کی جس نے بلکہ خدا اسے کے شفا بیٹے دی، کی۔ اس نے عظیم نبی کی پرستش نہ کی۔ اور میں یہاں پر کہوں گا کہ خدا نے اس اندھے بھکاری کو ایسا کون سا فہم عطا کیا؟ اس نے اپنی پوری زندگی میں کچھ نہ دیکھا تھا، لیکن خدا نے اس کی آنکھوں صحیح۔ کو روشن کر دیا۔ آپ نے بتایا کہ چاروں القبات چاروں اناجیل سے وابستہ ہیں، لیکن کیا ہر لقب کا تعلق کسی نہ کسی دائرہ اختیار سے ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابن داؤد کے گھرانے پر حکومت کرے گا۔ ابن ابراہیم کا دائرہ اختیار کون سا ہے؟ اور ابن آدم اور ابن خدا کا کیا اختیار ہے؟ ان اختیارات کے حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں بھائی، میں کہہ سکتا ہوں کہ ابن داؤد یا پھر اسرائیل کے گھرانے کے متعلق ہے۔ جہاں تک ابن ابراہیم کا تعلق ہے، یہ ایمان کے گھرانے سے متعلق ہے، اور اس کا تعلق ہر رنگ و نسل سے ہے، اور ابن آدم کا لقب ساری کائنات سے متعلق ہے۔ تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہیں، یہ حیرت انگیز بات ہے۔ صحیح۔ ابن آدم سب پر اختیار رکھتا ہے، اور جہاں تک ابن خدا کا تعلق ہے، یہ خدا کی الوہیت سے ہے۔ جی۔ بنی اسرائیل سے تعلق میں وہ ابن آدم ہے، اور ایمانداروں کے گھرانے سے تعلق میں وہ ابن ابراہیم ہے۔ کائنات کے تعلق سے وہ ابن آدم ہے، اور الوہیت کے تعلق سے ابن خدا۔ شکریہ۔ ہم ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے، اور ایمان ہی ہے جو ہمیں بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے، اور دنیا ہمارے مخالف ہے۔ جو کچھ دنیا میں جسمانی ہے، اور ہم بطور ایماندار دنیا میں تو ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہیں۔ جب یشوع ملک میں داخل ہوا تو ملک اسے چاندی کی تھالی میں پیش نہ کر دیا گیا، اور اگر آپ روحانی برکتوں کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے ہیں، تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں جنگ میں اترنا ہوگا، ایک روحانی جنگ، کیونکہ دشمن علاقے پر قبضہ کر رہا ہے، اور وہ ہمیں اس جنگ میں بنا اترے یا لڑے غالب آنے نہ دے گا۔ اس لیے جب یشوع ملک میں داخل ہوا، اس کے سامنے 3 دشمن تھے، اور جب تک وہ ان دشمنوں پر غالب نہ آتا، وہ ملک مصر پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کی 34ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی، اور فی الفور اس سے خون اور پانی نکلا۔ اور یوحنا کے پہلے خط کے 5ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، یہی ہے جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا۔ کیا پانی اور خون کی ترتیب میں کوئی فرق ہے؟ کیرن نے 6 آیت کا حوالہ دیا ہے، میں اسے پڑھنا چاہوں گا۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے۔ سوال جس ترتیب کے حوالے سے پوچھا گیا وہ انجیل میں ہے، وہاں خون اور پانی ہے، جبکہ یہاں پانی اور خون ہے۔ در حقیقت سب مفسرین اس پر متفق ہیں کہ پانی اور خون کا یہاں وہی مطلب ہے جو یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب میں موجود ہے۔ کچھ نے کہا کہ جب مسیح پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تو اس کا مطلب ہے بپتسمے کو بطور موت قبول کرنا۔ پھر موت کی حقیقی مقبولیت کی بات آتی ہے جب وہ صلیب پر جاتا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے۔ باقی کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا۔
سارے نبی پانی کے وسیلے سے آئے جو کہ خدا کا کلام ہے، لیکن مسیح نے صرف یہ نہ کہا کہ خدا فرماتا ہے، بلکہ وہ خون کے وسیلے سے بھی آیا۔ اس نے خدا کے کلام کا ہم سے تعارف کروایا، لیکن اس نے وہ کیا جو کوئی نبی نہ کر سکا، یعنی کہ وہ صلیب پر گیا اور اس نے ہماری خاطر صلیبی موت گوارا کی۔ لیکن میں آپ کے ساتھ یہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سب سے نزدیک ترین ہے۔ پر تربیت میں فرق کیوں ہے؟ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یوحنا کی انجیل میں وہ ہمیں خدا کی راہ کے متعلق بتاتا ہے، پہلے دل سے بدکاری کا مٹنا لازم ہے، تبھی انسان زندگی سے محظوظ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں وہ کہتا ہے کہ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا، اور میں کہوں گا کہ اس سے ہمیں وہی عمل یاد آتا ہے جو کہ اس نے ایک کوڑی کو پاک کرنے کے لیے کیا، جیسے لاوی اور کاہن کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ اسے پانی سے دھوتے۔ خدا کے حضور اخلاقی پاکیزگی کے لیے سب سے پہلے پانی ہے، اور خون انسان کے جسم کے اعضاء پر چھڑکا جاتا تھا، چاہے وہ کوڑی ہو جو پاک ہو گیا ہے اور یا پھر کاہن ہو۔ اس کی پاکیزگی کے روز یہی ہوتا، پہلے وہ پانی سے دھویا جاتا، پھر خون سے، اور پھر تیل آتا، جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، اور گواہی دینے والی 3 شخصیات ہیں۔ بھائی، ان الفاظ کا تعلق 5ویں آیت سے ہے جس میں لکھا ہے، دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ آپ نے خون اور پانی کے حوالے سے چاند آرا کا تذکرہ کیا، ایک اور نظریے کا حوالہ دیا جو زیادہ مقبول نہ ہوا۔ اس رائے میں ہمیں کچھ روشنی ملتی ہے۔ پانی کے بپتسمے کو ظاہر کرتا ہے اور خون صلیبی کام کو۔ جس بدعت کا آپ نے گزشتہ قسط میں تذکرہ کیا، اس کا دعویٰ ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس بپتسمے کے دوران بنا، کیونکہ روح اس نے اس کے اندر سکونت کی، پر صلیب پر روح سے جدا ہو گیا۔ جب یسوع مرا، وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہ تھا۔ کیا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے؟ پانی کے بپتسمے میں وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا، اور صلیب پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا، اور الوہیت اس سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہوئی۔ کیا اس کا یہی مطلب ہے جس پر ہم کسی طور پہنچ سکتے ہیں؟ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں، خاص کر کے جب اس کے بپتسمے کے وقت جب ہم باپ کی آواز سنتے ہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور اس کی صلیب کے وقت وہ کہتا ہے، خدا کا بیٹا جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو موت کے حوالہ کر دیا، جو موا وہ خدا کا بیٹا ہے، اور جسے پانی سے بپتسمہ دیا گیا وہ خدا کا بیٹا تھا، اور در حقیقت ایسا ہوا کیونکہ وہ جسم میں ظاہر ہوا، یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، میں چاہتا ہوں کہ مسیح کے چھیدے جانے پر بات کی جائے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں پانی اور خون مسیح کی پسلی کے چھیدے جانے سے نکلا۔ یہ واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کے دل میں کس قدر خرابی اور عداوت ہے۔ آپ ہمیں مسیح کی موت اور اس کی پسلی کے چھیدے جانے کے حوالے سے مزید بتائیے اور تفصیلاً بتائیں۔ جی ہاں، میں کہوں گا کہ یہ حادثہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا کیسا عظیم ہے۔ ہم خدا کی عظمت کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے جسموں کو 2 یا 3 دن تک لٹکے رہنا چاہیے تھا۔ بہرحال شریعت میں ہے کہ اسے دفن کر دیا جائے، اور یہ مسیح کے بدن کی عظمت کے لیے تھا، اور پھر اس کی قبر شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا تھا، اور پھر میں کہوں گا اس کے منہ میں چھل نہ تھا۔ پلاطس کی طرف سے ان سب کی ٹانگیں توڑ دیے جانے کا حکم تھا جو مصلوب ہوئے۔ جو 3 لوگ تھے انہوں نے ان ڈاکوؤں کی ٹانگیں توڑ ڈالیں جو داہنے اور بائیں تھے۔ بہرحال انہوں نے مسیح کی ٹانگیں نہ توڑیں۔ کیوں؟ بائبل میں لکھا ہے اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے گی۔ وہ فسح ہے، اور فسح کی شریعت کے مطابق اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے گی، اور وہ زبور 34 کے مطابق راست باز بھی ہے، اور وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ مسیح کی ٹانگیں نہ توڑی گئیں، اور نہ ہی کوئی یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اس نے اس کی پسلی کو چھیڑ ڈالا، اور اس سے فی الفور پانی اور خون بہہ نکلا۔ یہاں پر ہم خدا کے اختیار کو دیکھ سکتے ہیں جس کے ہاتھ میں تمام سپاہی تھے، اور وہ اس کی ٹانگیں نہ توڑ سکے، اور انہوں نے کچھ ایسا کیا، یعنی کہ اس کی پسلی چھیدنے کا جس کا حکم پلاطس نے نہ دیا تھا۔ اور یوحنا کے 19ویں باب میں وہ اس پر یہ کہتا ہے، اور پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے۔ جبکہ انہوں نے اس کی ٹانگیں نہ توڑی بلکہ اس کی بجائے اس کی پسلی کو چھیدا، تو وہ در حقیقت کلام کو پورا کر رہے تھے۔ ایسے دن میں بھی
جب شیطان متحرک رہا اور جو چاہا اس نے کیا، اور خدا کا اختیار دنیا کے سب شریروں پر بھی نظر آیا، سو اس نے وہ سب کیا جو پہلے سے اس کے منصوبے کے مطابق طے تھا۔ بھائی یوسف، اس طور پر چھیدا جانا اس شخص کے لیے بہت اہم ثابت ہوا جو وہاں کھڑا تھا۔ جس نے اسے چھیدا اس نے گواہی کو دیکھا جو اس کے ذات کے حوالے سے تھی، جو لکڑی پر لٹکا تھا۔ وہ قائل ہوا، اس نے گواہی دی کہ یہی شخص خدا کا بیٹا ہے۔ اس کا چھیدا جانا کسی اور کی بحالی کے لیے بھی تھا جو شک کرتا تھا، یعنی توما۔ اس چھیدے جانے کے مستقبل میں بھی کردار ہے جبکہ مسیح ظاہر ہوگا اور سلطنت کرے گا۔ جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے۔ ہمیں چھیدے جانے کے حوالے سے مزید بتائیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ چھیدے جانے کا ماضی میں بھی کردار ہے اور حال میں بھی مسیح کے چھیدے جانے کے وسیلے سے لاتعداد مقدسین مسیح کی نجات بخش محبت کی طرف مائل ہوئے، جبکہ ہم نے اپنا بدترین روپ اسے دکھایا، پر اس نے اپنی عظیم محبت ہمارے لیے وقف کر دی ہے۔ پر ہم نے اس کے باوجود بھی اس سے عداوت رکھی، پر اس نے موت کے بعد بھی ہم سے محبت کی۔ اور جب مسیح ہوا تو اس سے پہلے اس نے کہا تمام ہوا، تو اس کے بعد اور کیا ہونا باقی تھا؟ مسیح کی پسلی کا چھیدا جانا، جس سے پانی اور خون بہہ نکلا، اور وہ اسی پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا۔ ہمیں پانی کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہم خداوند کے حضور خود کو پاکیزہ کر سکیں، اور اس کے خون کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے حضور عدالتی طور پر پاک ٹھہریں۔ سو اس کے چھیدے جانے کا اثر بہتیروں پر ہوا۔ بہت سے نغمے مختلف زمانوں میں اس کی چھیدی ہوئی پسلی کے حوالے سے لکھے جانے لگے۔ خداوند مجھے صلیب کے پاس کھینچ لے۔ مستقبل میں بھی صحیح۔ جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے، اور جس قوم نے اسے چھیدا وہ اس پر ماتم کرے گی۔ ان کا ماتم بڑا ہوگا، اور وہ قوم اپنے گناہوں سے توبہ کرے گی۔ اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا، کیونکہ گناہ کے لیے خون اور ناپاکی کے لیے پانی ہے۔ شکریہ۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ چھٹی آیت اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح۔ بہرحال جب ہم یوحنا کی انجیل کو دیکھتے ہیں، 19ویں باب کی 35ویں آیت ہے، جس نے یہ دیکھا اور اسی نے گواہی دی اور اس کی گواہی سچی ہے۔ چھٹی آیت میں ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے۔ اس نے یوحنا کی انجیل میں دیکھنے والے کی گواہی کا ذکر کیوں نہیں کیا، جبکہ یہاں اس نے روح القدس کی گواہی کا ذکر کیا؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ یہ خود یوحنا کی انجیل کے مصنف کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں اس نے اپنی طرف اشارہ نہ کیا بلکہ 3 گواہوں کا ذکر کیا۔ 2 خاموش گواہ یعنی پانی اور خون کی گواہی، اور تیسرا گواہ جس نے کلام کیا اور مثبت بات کہی، یہ روح القدس کی گواہی ہے، جس کا ذکر یوحنا کی انجیل میں نہیں ہوا بلکہ یہاں ہوا ہے، جبکہ مخالف مسیح کی روح دنیا میں آ چکی ہے۔ تو یوحنا کی گواہی کافی نہ تھی، بھلے ہی وہ مستند تھی، لیکن مخالف مسیح کی روح کا سامنا کرنے کے لیے اسے کہنا پڑا کہ جو کوئی گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، سنائی دینے والی مثبت گواہی، اور ساتھ ہی 2 خاموش گواہ بھی ہیں، یعنی پانی اور خون جو گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ کسی اور روح کے خلاف خدا کے روح کی گواہی ہے، حق کی گواہی، خطا جو کی جھوٹ اور روح کے خطا کی خلاف۔ روح کے خلاف ہے جو دنیا میں ہے۔ بھائی ہم چھٹی آیت پر ہی ہیں، لکھا ہے یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا، اور اس نے اسے یسوع مسیح کہا، نہ صرف خون بلکہ پانی اور خون کے وسیلے سے۔ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جبکہ وہ پانی اور خون پر زور دیتا ہے ان بدعتوں سے لڑتے ہوئے جو وقت کے ساتھ پھیل گئیں۔ واضح ہے کہ ناصریت کی بدعت مسیح کے مجسم ہو کر آنے سے انکار کرتی ہے۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ نہ صرف وہ مجسم ہو کر آیا بلکہ اس کے خون اور گوشت بھی تھا۔ پس جس صورت میں لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا۔ یقیناً اس کا مطلب ہے کہ وہ کامل جسم رکھتا تھا، ورنہ وہ پانی اور خون کے وسیلے سے کیسے آتا؟ جب مسیح کی پسلی کو چھیدا گیا تو ایسا کیسے ہوا؟ اور فی الفور اس سے پانی اور خون بہہ نکلا۔ کیسا ہوتا اگر مسیح حقیقی بدن میں کامل ہوش میں نہ آتا؟ یہ اناستیت کی تعلیم کے خلاف ہے جو کہتی ہے کہ مادہ برا تھا، اور یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح آسمانی بدن میں ظاہر ہوا جو غیر انسانی بدن تھا،
تو آسمانی بدن کے چھت جانے پر خون اور پانی کیسے بہہ نکلا؟ کیسے؟ صحیح. یقیناً یہاں واضح ہے کہ یوحنا یہاں پر انہیں جواب دے رہا تھا جو کہ سچ میں بدعتی تھے اور نئے عہد نامے کی تعلیمات سے انکار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے. مسیح کی انسانیت اور اس کی جسم کی بات کرتے ہوئے بہت سے مسیح غیر ممکن تعلیم رکھتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ یسوع مسیح واقعی صلیب پر اس جسم کے ساتھ موا اور اس جسم کے ساتھ دفن ہوا. بہرحال قیامت کے بعد کوئی جسم نہ تھا. انہیں لگتا ہے کہ وہ جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، گویا وہ بطور ابن خدا اپنی اسی حالت میں آ گئے جو تجسم سے پہلے تھی. میں یسوع مسیح کے متعلق بطور انسان جاننا چاہوں گا اور اس کے جسم کے مختلف مراحل کے حوالے سے بھی کہ وہ مصلوبیت سے پہلے کیسا تھا، مصلوبیت کے بعد کیسا تھا اور قیامت کے بعد کیسا تھا، اور جب کہ اسے جسم سمیت اٹھا لیا گیا وہ اس حالت میں کب تک رہے گا۔ خدا کے کلام سے واضح ہے، جیسا کہ ہم نے جانا، کہ مسیح ابدی ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ اس کی زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ مصنف کہتا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہا قدیم الایام سے ہے، اور یقیناً میں کہوں گا کہ مسیح فقط انسان نہ تھا بلکہ وہ خدا بھی تھا۔ لیکن وہ کہتا ہے تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ وہ بدن کنواری مقدسہ مریم کے باطن میں تیار کیا گیا، اور وہ میں کہوں گا ایک مقدس بدن ہے، اور جسے کنواری مقدسہ مریم نے جنم دیا، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور وہ اسی بدن کے ساتھ ناصرت میں 30 سال تک رہا۔ اسی بدن میں اس نے بپتسمہ لیا اور روح القدس نے اسے استعمال کیا، جبکہ اس نے اس میں سکونت کی، اور خدا نے اسی روح القدس کے وسیلے سے اسے اختیار بخشا، سو وہ 3.5 برس تک بھلائی کے کام کرتا رہا اور صلیب پر پہنچ گیا اور اس بدن کے ساتھ مر گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب وہ اس بدن کے ساتھ صلیب پر موا تو مسیح کی پسلی کو بھالے سے چھیدا گیا اور فی الفور اس میں سے پانی اور خون بہہ نکلا، اور یہ وہ ایک حقیقی بدن تھا، نہ کہ وہ صلیب پر آسمانی ہی بدن۔ حقیقی بدن تھا جب وہ صلیب پر وہ تھا، انسانی بدن تھا جس میں گناہ نہ تھا۔ اور وہ بے گناہ تھا۔ یقیناً وہ پاک ہے صحیح۔ اور کوئی گناہ گار کفارہ نہیں دے سکتا جو اس نے اس سے پہلے دیا۔ کہ صلیب کی بات سے آگے بڑھیں، فلپیوں 2 میں یہ کیوں کہا گیا کہ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا؟ یہ بھی لکھا ہے کہ خادم کی صورت اختیار کی۔ وہ صورت ایک خادم کی صورت ہے اور لوگوں کے لیے وہ انسانوں کے مشابہ ہے۔ یہ کسی ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ ہے جو انسانوں کے مشابہ نہ تھا۔ اس کا بدن اور اس کی انسانیت مختلف تھی۔ وہ باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ میں مسیح کی کامل انسانیت اور اس کی بے گناہ فطرت کے حوالے سے جاننا چاہوں نہیں، گا۔ جب وہ کہتا ہے کہ وہ انسان کے مباشہ ہو گیا تو وہ کوئی سپرمین نہ تھا بلکہ وہ عام انسانوں کی طرح تھا۔ لیکن ہم سب لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف انسان نہ تھا، صحیح۔ لہٰذا وہ 100% انسان تھا۔ لیکن کیا وہ صرف انسان تھا؟ نہیں، اس لیے لکھا ہے کہ وہ انسانوں کے مشابہ انسانی ہو گیا۔ صورت میں، مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان نہ تھا بلکہ یہ کہ وہ محض انسان نہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس سے اس کے کفارے کو بے پناہ اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا وہ فقط انسان تھا؟ ایک انسان ایک انسان کا کفارہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کروڑوں کا کفارہ کیسے بنا؟ کیونکہ اس کی قدرت کروڑوں سے زیادہ ہے، اور وہ خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا تھا۔ اس حقیقی بے گناہ جسم کے ساتھ وہ صلیب پر مرا۔ وہ صلیب پر مرا، اور جب مسیح زندہ ہوا، اور جیسا کہ لوکا کے 24ویں باب میں لکھا ہے کہ جب وہ شاگردوں پر ظاہر ہوا تو سارے شاگرد گھبرا گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ روح ہے، سو اس نے کہا مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتی جیسا کہ مجھ میں دیکھتے ہو۔ سب سے پہلے تو خون بہہ چکا تھا، اور دوسرا یہ کہ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی، بلکہ وہ جسم اور ہڈی سمیت زندہ ہوا۔ مطلب کہ جب مسیح زندہ ہوا تو وہ جسم کے ساتھ زندہ ہوا۔ لہٰذا وہ افسیوں کے 5ویں باب میں کہتا ہے کہ ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں، اور اس کا بدن اور ہڈی اور خون کہاں ہے؟ خون نظر کیا گیا قربان گاہ، یعنی اس صحیح۔ صلیب پر جس پر اسے لٹکایا گیا۔ اس نے ان توبہ کرنے والے ایمانداروں کا کفارہ دیا اور ساری دنیا کے گناہوں کا بھی کفارہ دیا۔ وہ جسم اور ہڈی سمیت زندہ ہڈیوں ہوا۔ سمیت۔ وہ آسمان پر اس جسم کے ساتھ گیا، اور کیا وہ اب بھی اسی جسم میں موجود ہے؟ کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بطور انسان عدالت کرے گا اور بطور انسان سلطنت کرے گا، اور ہم سے تعلق کے مطابق وہ بطور انسان دولہے کے روپ میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور اگر مسیح بطور آسمان پر بطور ابن آدم نہیں ہے تو کیا میں
بطور انسان آسمان میں داخل ہوں گا؟ بالکل، کیونکہ وہ ہم سے پہلے داخل ہو چکا ہے، سو وہ آسمان میں ہم سے ہمارے لیے پہلے داخل ہوا۔ مصنف کہتا ہے کہ کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ درمیانی بھی ایک ہے، وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے وہ مسیح ہے جو انسان ہے۔ وہ انسان نہ تھا لیکن اب وہ بطور انسان موجود ہے۔ اور ایک بڑا ہی خوبصورت گیت ہے جس کے بول ہیں کہ وہ اب بھی انسان کی صورت میں موجود ہے، صحیح۔ جو لوگوں کی کمزوریوں میں ان کی مدد کرتا ہے اور خطروں کو دور کرتا ہے۔ سو چونکہ وہ انسان ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار ہے، اور بطور خدا وہ ہمیں چھڑاتا اور ہمیں معاف بھی کرتا ہے۔ اس لیے اس کے متعلق پولس کلسیوں میں 2 بار کہتا ہے کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے۔ پھر کہتا ہے کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ سو اس کی موت، قیامت اور آسمان پر چڑھ جانے کے بعد وہ الوہیت کا حصہ ہے اور ہمیشہ انسانیت کے ساتھ ایک رہے گا، بطور انسان جو مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلسیوں کے پہلے باب کی 19ویں آیت ان ایام کے متعلق ہے جب وہ زمین پر جسمانی حالت جب خدا میں تھا، جسم میں ظاہر ہوا اور باپ کو پسند آیا کہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرے تاکہ سب کی آپس میں صلح ہو۔ لیکن دوسرے باب کی 9ویں آیت میں وہ اس کی موجودہ حالت کے متعلق بتاتا ہے۔ اب الوہیت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے کیونکہ وہ اب بھی جسمانی صورت میں ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، بہت اہم باتیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید ایسی باتیں ہوں۔ آنے والی قسط میں بات چیت جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ، خدا آپ کو خداوند آپ برکت دے۔ سب کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے چھیدی ہوئی پسلی سے متعلق بہت سی باتیں کی۔ ہم نے مسیح سے متعلق بہت سی باتیں کی، جس نے ایک روز صلیب، الہی انصاف کے دہشت ناک قہر کو برداشت کیا، لیکن آدمیوں نے اپنے قہر کا مظاہرہ مسیح کے ہاتھوں اور پیروں کو کیلوں سے چھید کر کیا۔ لیکن سرد مہر انسان نے مسیح کے لیے عداوت اور غضب کا اظہار اس کی موت کے بعد بھی کیا، سو اس کی پسلی کو چھیدا۔ لیکن مسیح نے کیا کیا؟ مسیح نے اپنی محبت کے سلسلے کا اظہار کیا، جس طرح سے اس نے انسان پر خون اور پانی کو چھڑکا، جبکہ اس کی پسلی سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ احساس جرم آپ سے دور ہو تو ایسا مسیح کے صلیبی کام سے جدا رہ کر نہیں ہو سکتا۔ سو اس چھیدی پسلی کے پاس چلے آئیں، اس کے اندر پناہ لیجئے۔ دنیا پر غضب نازل ہونے والا ہے، غضب کا سیلاب ساری دنیا پر آنے کو ہے، اور ایک کشتی ہے جس کا دروازہ کھلا ہے جو کہ مسیح ہے۔ اس کے صلیبی کام سے خود کو محفوظ کریں تو آپ ابدی طور پر بچا لیے جائیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ عايز أعيش العمر ليك مش حد تاني، مش يبقى ليا وأقول ده ليك وشعور أناني. عايز أعيش العمر ليك مش حد تاني، مش يبقى ليا وأقول ده ليك وشعور أناني. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.